बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद कहता है। आज जनवरी की 23 तारीख़ है और सोमवार का रोज़ है। आज के प्रोग्राम में ख़ुद एहतसाबी के मौजू पर कुछ गुफ्तगू की जाएगी। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये जो ख़ुद एहतसाबी है, जब कोई अपने मुल्क में जो क़याम के अगराज़ व मकासद होते हैं उसमें जब नाकाम हो जाए, तो अगर मुल्क के हुक्मरान और अवाम इस बात पर गौर करना शुरू कर दें कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से मुल्क अपने क़याम के जो अगराज़ व मकासद है उनको हासिल नहीं कर सका, तो इसको हम फिर ख़ुद एहतसाबी का अमल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इस अमर की वजाहत ज़रूरी है कि इस अमल में, ये जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है, इसमें हर फ़र्द को अपना जायज़ा लेना होगा कि मुल्क की इस नाकामी में उसका कितना अमल दखल है। इस तरीक़े से फिर ख़ुद एहतसाबी का एक इनफरादी जो अमल है वो अज़ ख़ुद इज्तमाई ख़ुद एहतसाबी की तरफ बढ़ जाता है। और जब मुल्क के सारे अफराद इस अमल में शामिल हो जाते हैं तो फिर ये सारा अमल ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है और हर कोई जो है वो अपने आप को फिर इस ख़ुद एहतसाबी के अमल का हिस्सा समझना शुरू कर देता है। इस इनफरादी और इज्तमाई ख़ुद एहतसाबी के नतीजा में जब ये अमल चलता है तो कुछ कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। फिर इन कमज़ोरियों को सामने रख कर सब मिलजुल कर मुल्क की बेहतरी की कोशिश करते हैं, तो फिर मुल्क अपने क़याम के अगराज़ व मकासद को हासिल करने वाली राह पर गामज़न हो जाता है। पाकिस्तान के बारे में अंदरूनी और बैरूनी तौर पर यह तासर है कि ये मुल्क 75 साल गुज़र जाने के बावजूद अपने क़याम के अगराज़ व मकासद को हासिल नहीं कर सका और अभी तक कोई ऐसी राह भी नहीं अपना सका जो इसके क़याम के अगराज़ व मकासद के हसूल की तरफ जाती हो, यानी ऐसी राह जो इन मकासद के हसूल की तरफ जाती हो। और हर एक का अपना ख्याल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है इस नाकामी की एक बुनियादी वजह ये भी है कि यहाँ पर, यानी हमारे मुल्क में किसी भी सतह पर ख़ुद एहतसाबी का जो है अमल, इसका नज़रिया ही मौजूद नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की इस नाकामी में शराकत दारी का तल्लुक़ है, तो मुल्क का कोई भी फ़र्द इससे मुबर्रा नहीं है। अगर एक सरबरा पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करता है तो ऐसा ही एक मज़दूर अपनी झोंपड़ी में अपने बच्चों और बीवी पर हाकम होता है। अब इसका मतलब है, जब झोंपड़ी की मिसाल दी है तो इसका साफ मतलब है, और हाकम की के ऊपर से लेकर नीचे तक सब भी इसमें शामिल है, और इसका साफ मतलब ये बनता है कि इस नाकामी में सबका हिस्सा है। इसलिए अगर ख़ुद एहतसाबी का अमल जारी करना है तो सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा। अब ये जो पाकिस्तान में ख़ुद एहतसाबी के अमल की अदम मौजूदगी है, इसकी भी चंद वजूहात हैं। मसलन नाकामी के लिए कोई ना कोई वजह सामने ले आते हैं। जब भी नाकाम होते हैं तो हर तरफ से कोई ना कोई वजह सामने ले आई जाती है। फिर ये भी आम है कि दूसरों को इस नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है और उन पर इल्ज़ाम तराशी कर दी जाती है। इसी तरह जो किए गए वादे होते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, और इसी तरह नादीदा, गैबी या दूसरों की इमदाद का इंतज़ार किया जाता है कि कोई आएगा तो हमारे मसाइल को हल करेगा। चंद रोज़ कबल कोयटा में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया जिसमें पाकिस्तान में ये जो नाकामी की वजूहात हैं इन पर गुफ्तगू की गई। सारे मुकर्रीन ने नाकामी की वजूहात में तकरीबन वही बातें की जो अभी मैंने बयान की हैं। मसलन नाकामी के लिए कोई ना कोई वजह बताई, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की और उनको इस नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया।
کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی بات کی گئی اور نادیدہ غیبی امداد یا دوسروں کی مدد کے انتظار کی بات کی گئی کہ وہ آ کے ہمارے مسائل حل کریں گے۔ تاہم اس پورے سیمینار میں ایک آواز کچھ منفرد تھی جس کا کچھ اشارہ خود احتسابی کی طرف تھا، اور وہ آواز سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کی تھی۔ وہ 1988 سے قومی سیاست میں فیڈرل وزارتوں کے علاوہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور اب بھی جو مسلم لیگ نون ہے اس میں نائب صدر بھی ہیں، اور جو موجودہ پی ڈی ایم ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں ان کی آواز پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین سن لیجئے انہوں نے اس سیمینار میں کیا کہا۔ چند چنیدہ نکات ان کے جو ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ملک کی پارلیمان میں، ملک کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان کے مسائل کی بات ہو رہی ہوتی، وہاں پر پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو رہی ہوتی، تو یقیناً اس سیمینار کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ فورم ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ فورم قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، ایک دوسرے کو گالی دینے میں، ایک دوسرے پر الزام لگانے میں ان کا وقت گزر جائے، جب سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے، جب سیاستدان ہر طریقے سے ایک دوسرے پر الزام بھی لگائیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کی بھی کوشش کریں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، تو عوام کے مسائل پھر ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور وہی حالات ہوتے ہیں جو آج پاکستان کے ہیں۔ آج مشکل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم کس طرح آج ان معاملات کا حل تلاش کریں گے، کس طرح ہم پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے۔ مجھے خاص طور پر جو سب سے تشویش ہے، جو سب سے پریشانی ہے کہ آج اتنے تشویشناک حالات ہونے کے باوجود مجھے سیاسی نظام کے اندر وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ معمول کے حالات نہیں ہیں، غیر معمولی حالات ہیں۔ ان کا مقابلہ بھی ایک غیر معمولی عمل سے کرنا پڑے گا، ورنہ آج جہاں ہمارے ہمسایہ ملک بھی پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے جو ہر طریقے سے پریشانی کا شکار ہے، اور اگر ہم اس کے الزام لگانا چاہیں تو یہ الزام ہم سب پر آتا ہے، جس کے اندر میں خود سب سے زیادہ شامل ہوں۔ ہم سب نے حکومتیں کی ہیں، ہم سب اپوزیشن میں رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے۔ یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہے، لیکن یہ یہاں سبق حاصل کرنے ہیں کہ کس طرح ہم ماضی کے 75 سال سے سبق حاصل کر کے اگلے مستقبل کی طرف دیکھیں، کس طرح ہم ان نوجوانوں کو مستقبل بہتر بنائیں۔ آپ نے ان کے خطاب کے چند حصے سنے۔ اب اس خطاب میں ان کا یہ کہنا کہ اس ناکامی کے وہ خود بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ حکومتوں میں بھی رہ چکے ہیں اور اپوزیشن میں بھی رہ چکے ہیں۔ دراصل یہ ایک نقطہ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی فرد کو خود احتسابی کے آغاز کی طرف لے جاتا ہے، جب وہ اپنی ناکامی یا اپنی غلطی تسلیم کرے کہ اس ناکامی کا میں بھی ذمہ دار ہوں۔ اب نیتوں کے اور دل کے حالات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن اگر اس وقت کی آپ توانا سیاسی شخصیتوں کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں تو خاقان عباسی صاحب کی شخصیت مجھے تو واحد شخصیت سی نظر آتی ہے جو کہ ابھر کر سامنے آئی ہے، جو اپنی ناکامی کو کھلم کھلا اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہوئے ایک نئے مستقبل کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر ایک دوسرے پر الزام تراشی
ذاتی دشمنیوں کی بجائے ملک کی بہتری کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اور میرے خیال میں ان کی یہ تقریر پورے ملک کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ ان کے مقابلہ پر ملک کے دیگر سیاسی اکابرین، میں اس دن کے سیمینار کی بات نہیں کر رہا، ادروائز عمومی طور پر جو جنرلی ہم سیاسی اکابرین کی خطابات یا تقاریر سنتے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں، ناکامی کا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں، اور اسی طرح ذاتی دشمنیوں کے علاوہ ان کی تقریروں میں اور کچھ بات سننے کو نہیں ملتی۔ اب چونکہ ہماری قوم میں خود احتسابی کا نظریہ، یا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ نظریہ ہی موجود نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں علم کہ ہماری قوم کے جو افراد ہیں ان کی توجہ خاقان عباسی صاحب کی طرف مبذول ہوگی یا نہیں۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو طاقت کا ایک بہرحال منبع موجود ہے، اور اگر طاقت کا یہ محور سمجھتا ہے کہ اس شخص کی شخصیت، یعنی خاقان عباسی صاحب کی جو شخصیت ہے، وہ اس ملک کو جو اس کے قیام کے اغراض و مقاصد تھے اس سمت کی طرف لے جا سکتی ہے، تو ان کے بارے میں تجربہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے علم ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اور سب کی باتیں سننے کے بعد یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی تو ایک توانا آواز اٹھی ہے جو کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے، اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرتی ہے، اور ملک کی بہتری کے لیے ایک نیا آغاز کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ماضی کی غلطیوں سے انسان سبق سیکھتا ہے، اور یہ سبق کسی بھی عمر اور کسی بھی سٹیج پر سیکھا جا سکتا ہے۔ اب پہلے میں نے کہا ہے کہ دلوں کا حال یا نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ شخص خود جانتا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خاقان عباسی صاحب اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ سیاست میں رہ کے اور مختلف عہدوں پر کام کر کے یہ سبق سیکھ چکے ہوں، اور اب واقعی اخلاص و دیانتداری سے اس ملک کو اس راہ پر چلانا چاہتے ہوں جس غرض کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا۔ تو اس سے بھی آپ اختلاف نہیں کریں گے بلکہ اتفاق کریں گے کہ جب ملک کی مقتدر شخصیت اگر وہ خود سنوری ہوئی ہو اور وہ ملک کو سنوارنا چاہے، تو پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اسی لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں حکام بھی ہوتے ہیں، اور جیسے پہلے مثال دی تھی ایک جھگی نشین بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے حکمرانوں کی طرف جو سب سے اوپر بیٹھا اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر اس سے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے تو اگر اس لیڈر کا قبلہ درست ہو جو پھر آہستہ آہستہ ملک کے تمام افراد کا قبلہ درست ہونے لگ جاتا ہے۔